अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और सामाईन, आप मुलाज़ा कर रहे हैं प्रोग्राम हुस्न अहवाल में। आपका होस्ट सादिक कुरैशी आपके साथ हूँ। हर मंडे को इस्लाम चैनल उर्दू पर यह प्रोग्राम 11 बजे से लेकर 12 बजे तक लाइव पेश होता है। फिर उसके बाद उसकी हस्बे मामूल रिकॉर्डिंग भी आपकी खिदमत में पेश की जाती है। तमाम सुनने वालों की खिदमत में और देखने वालों की खिदमत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ करते हैं, हाज़रीन व ग़ाइबीन और सामाईन सब के लिए, कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सलामती के साथ ज़िंदगी के सफ़र में कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। आइए प्रोग्राम के फ़ॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। दुरूद व सलाम जो हर मुश्किल का, हर तकलीफ़ का, हर गम का इलाज है और अल्लाह की बारगाह में क़तीउल क़बूल है, और जो जिस दुआ से पहले जिस इबादत में इसको शामिल कर लिया जाए उसके लिए ये मकबूलियत का, मंजूरियत का, महबूबियत का सामान फराम कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है सूरह अहज़ाब जो कुरान मजीद का 33 नंबर सूरा है, उसकी आयत नंबर 56, जिसको हम आयत दुरूद व सलाम कहते हैं। फरमाया बारी ताला ने, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज चूँकि पीर का दिन भी है और पीर के दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रोज़ा रखते थे, और जब पूछा गया तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसी दिन मेरी विलादत हुई थी, शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखता हूँ, और इसी दिन मुझ पर पहली वही नाजिल हुई, वो भी अल्लाह की बारगाह में हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ। तो लिहाजा दो तशक्कुर, दो शुक्राने आज के दिन में जमा हैं। एक दौलत नेमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुसूल, दूसरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली अज़ीम किताब क़ुरआन का हमें शुक्राना अदा करना है, और इसीलिए मंडे का रोज़ा जो है वह रखा गया। तो लिहाजा और मंडे के दिन ही और बहुत सारी बरक़ात हैं, यानी आमाल अल्लाह की बारगाह में और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए जाते हैं, और आका अलैहिस्सलाम उम्मत के आमाल मुलाहज़ा करते हैं, नेकियां देखकर फ़हमिदुल्लाह, अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, और जब देखते हैं कि इनके गुनाह ज़्यादा हो गए हैं तो अल्लाह की बारगाह में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर में, मज़ार पर अनवार में दस्ते अक़दस उठ जाते हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत पर रहमत फरमा, मेरी उम्मत पर करम फरमा, मेरी उम्मत को हिदायत के रास्ते पर इस्तक़ामत अता फरमा। आज भी दुआए रसूल उम्मतियों के लिए कब्र अनवर में, मज़ार रसूल में जारी व सारी है। हदीस पाक इस पर गवाह और सनद है। फिर दूसरी बात, आइए मुआफ़ी के लिए चलते हैं बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वसीले से ही कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात तक़सीम होते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान क़ासमियत हमें पुकार के कह रही है कि हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो, आबे ज़मज़म भी पिया और खूब बुझाई प्यासें, आओ अब साक़िए कौसर कभी दरिया देखो। साक़िए कौसर के दरबार में क्या मिलता है? अल्लाह का करम, अल्लाह की बख्शिश और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शफ़ाअत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायात का हुसूल, और जो भी अपनी बात बनवाना चाहे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में चला आए और वहाँ बैठकर अल्लाह से मुआफ़ी के कलमात कहे, क्योंकि जाऊ का ने समझाया ये राज ज़माने को, बढ़ती है शफ़ाअत की खैरात मदीने में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह निसा की आयत नंबर 64 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह पैगाम जमी उम्मत को, इंसानियत को अता किया है कि किसी भी ज़माने में इंसानियत अपनी जान पर जुल्म कर बैठे तो अल्लाह को मनाने के लिए दरबार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चली आए। जब वो दरबार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आकर अहले ईमान अल्लाह की बारगाह में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करेंगे, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को गुजारिश करेंगे, इस्तिग़ासा करेंगे कि आप हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में वसीला बनिए, इस्तिआनत चाहेंगे, और अल्लाह का रसूल जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, जब उनके लिए सिफारिश करेगा अल्लाह की बारगाह में, क्योंकि बेहतरीन सिफारिश
کرنے والے کو بھی اللہ کی بارگاہ سے اجر دیا جاتا ہے۔ تو جب سفارش مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ، استغفار مصطفیٰ امت کے حق میں ہوگی تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ پھر اللہ کی رحمت کو ضرور پالیں گے اور اللہ رب العزت کو تواب الرحیمہ پائیں گے۔ تو لہٰذا شفاعت کی گارنٹی جسے چاہیے، گناہوں کی معافی جسے چاہیے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں چلا آئے، کیونکہ بخشش کہاں اے صاحب قرآن تیرے بغیر۔ تو آئیے استغفار کے کلمات پڑھتے ہیں، اور یہ ایام جس وقت آج ہم کھڑے ہیں ذوالقعدہ کے آخری ایام ہیں، اور اب ذوالحجہ کی آمد ہے، غالباً کل سے ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ تو آج ہم سنگم پر ہیں ذوالقعدہ کے اور ذوالحجہ کے، تو دونوں برکات سے ہم اپنے آپ کو مالا مال کر رہے ہیں، اور ان برکات میں ہم اللہ کی بارگاہ میں ذوالقعدہ میں معافی مانگ رہے ہیں اور ذوالحجہ میں داخلے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اور کلمہ طیبہ جو کہ ہمارا دنیا آخرت میں ضامن ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذوالحجہ کے 10 ایام ہیں ان میں جو بہترین اپنا وظیفہ تلقین فرمایا وہ ہے تحلیل، تکبیر، تحمید، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بڑا عظیم وظیفہ ہے، جس نے اس کو اپنا لیا اس کی دنیا اور آخرت حسین ہو گئی۔ اللہ رب العزت ہمیں ذکر والوں میں رکھے، اور صاحبان مشہود اور صاحبان محمود کی خدمت میں ہمیں جو ہے وہ سلامت رکھے، اور ہمیں صالحین کا سنگی بنائے اور اپنے اولیاء کی سنگت اور معیت عطا فرمائے۔ تو لہٰذا اب ہم عنوان کی طرف چلتے ہیں پروگرام کے، اور عنوان میں آپ کو لیے چلتا ہوں امام زین العابدین، جن کا نام ہے علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ٹائٹل ان کا ہے ابو الحسن آپ کی کنیت ہے، اور زین العابدین آپ کا لقب ہے۔ امام حسین کے فرزند اصغر ہیں اور ریاض نبوت کے گلے تر ہیں، اور آپ نے جب حج کے لیے احرام باندھا تو سواری پر بیٹھے تو خوف سے رنگ زرد پڑ گیا، اور ایسا لرزہ جسم میں طاری ہوا کہ زبان سے لبیک تک نہ نکل سکا۔ لوگوں نے کہا کہ لبیک کہیے، آپ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو میں لبیک کہوں اور ادھر کہیں سے جواب ملے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں۔ لوگوں نے کہا مگر لبیک کہنا تو ضروری ہے۔ لوگوں کے اصرار پر کہا، مگر جیسے ہی زبان سے تلبیہ کے کلمات نکلے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کلمات کہنے تھے، بے ہوش ہو کر سواری سے نیچے آئے، اور حج کے دن تک یہی کیفیت طاری رہی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صاحبان حال ہیں، صاحبان مشاہدہ ہیں، جو وہ کہتے ہیں اس کا استحضار اور اس کو اپنے آپ کو اس مقام پر پاتے ہیں۔ میں اور آپ تو صرف زبان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے صاحبان مشاہدہ بنایا ہے، اور ان کی زبان پر اللہ رب العزت کا وہ کلمہ جاری و ساری رہتا ہے۔ تو لہٰذا ان ہستیوں کے تذکرے کا، اور ایک اور ہستی جن کا تذکرہ یہاں پر ضروری ہے، ان کا نام ہے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ اولیاء کے سلطان الاولیاء قرار دیے گئے ہیں، سلطان العارفین انہیں کہا جاتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کے بارے میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے دل پر قبض یا گھٹن آ جاتی تو میں پھر بایزید کے دربار پہ چلا جاتا، وہاں جا کر جھاڑو دیتا، اور وہاں اترنے والی کیفیات اور وہاں اترنے والے جو ملائکہ تھے ان کی برکت سے میرے دل کی وہ گھٹن دور ہو جاتی، اور میں پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر پاتا۔ یہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عظیم ہستی ہوئے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں جب پہلے سال حج بیت اللہ کے لیے گیا تو میں نے صرف کعبے کو دیکھا اور میں رو پڑا
کہ میں کعبہ دیکھنے تو نہیں آیا، جبکہ اللہ رب العزت کا تو فرمان یہی ہے کہ تم اللہ کے گھر کا جو ہے وہ حج کرو، اللہ کے گھر کا قصد کرو۔ اور سورہ قریش میں یہی بات فرمائی گئی کہ جیسے کہ فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یعنی کعبے کو نشان بنایا گیا ہے، کعبے کو عنوان بنایا گیا ہے، اور کعبے کو پہچان بنایا گیا ہے کہ رب کی پہچان حاصل کرنی ہو تو پھر ان نشانات کو تلاش کیا کرو۔ کہیں صفا مروہ کے نشانات کو اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں کہا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہیں مقام عرفات میں پہنچنے کو حج کا رکن اعظم کہا گیا، کہیں مزدلفہ کی حاضری لازم قرار دی گئی، کہیں رمی جمار کی بات کی گئی، کہیں قربانی کی بات کی گئی۔ الغرض یہ کہ 5 دن کا حج کا جو شیڈول ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کے نشان بتائے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کے مقام سمجھائے ہیں کہ ان مقامات پر آؤ گے تو تمہیں میرے جو ہے وہ پہچان نصیب ہوگی۔ پھر حضرت بایزید کہتے ہیں میں نے اور مجاہدہ کیا اور کوشش کر کے جب نکلا تو پھر میں نیکسٹ ایئر بیت اللہ شریف جب پہنچا تو کعبہ بھی تھا اور کعبے والا بھی تھا، تو پھر میں نے کہا یہ تو دوئی ہے کہ خالق اور مخلوق دونوں، میں تو صرف خالق کی ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تیسرے سال پھر میں نے بہت کوشش کی، اور کوشش کرنے کے بعد جب میں آیا تو پھر میں نے کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ رب العزت کا جلوہ، اللہ رب العزت کا مشاہدہ اور اس کی رضا کو پایا۔ تو یہ ہے جو لوگ مقام مشاہدہ پر ہوتے ہیں ان کا حج کا منظر ہی الگ ہوا کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم مجاہدہ اور مشاہدہ دونوں کو ملا کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس راز سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس میں جتنا بھی ہم ڈیپتھ میں چلے جائیں، پہلی بات تو یہ سمجھائی گئی، بعض محدثین نے، بعض احادیث جمع کرنے والوں نے اس کو حسن ظن باللہ تعالیٰ کا عنوان دیا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن جو ہے رکھا جائے، یعنی بندہ جو اللہ کے بارے میں گمان کرتا ہے اللہ بندے کے لیے وہی کر دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے بارے میں سوچتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کے بارے میں وہی خیر جو ہے وہ فرما دیتا ہے۔ یہی بات اس حدیث میں فرمائی گئی ہے، اور یہ حدیث کئی طرق سے ہمارے سامنے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرے یعنی ذکر خفی کرے تو میں بھی اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں یعنی ذکر خفی کرتا ہوں، اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرے یعنی ذکر جلی کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر جلی کرتا ہوں۔ وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ پھر اسی طرح سے امام مسلم نے، امام نسائی نے، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو لیا ہے۔ پہلی حدیث امام بخاری کی روایت سے تھی، حضرت ابو ہریرہ نے ہی اس کو روایت کیا تھا۔ دوسری حدیث امام مسلم نے لی حضرت ابو ہریرہ کے طریق سے، اس میں بھی اسی طرح کے کلمات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنی قربت کا بیان کیا ہے، اپنی طرف مجاہدہ کرنے والوں کا بیان کیا ہے۔ دراصل یہ تفسیر بن جاتی ہے اس آیت کی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لیے تمام راستے کشادہ کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ ہے انا عند ظن عبدی بھی، وہ ہے نیت کی اصلاح۔ عقیدے کی درستگی کے بعد سب سے پہلی شے عمل کی مقبولیت کے لیے اور ترقی کے لیے اور رائٹ ڈائریکشن پر جانے کے لیے وہ نیت کی اصلاح ہے، اور اس نیت کی اصلاح میں سمجھا دیا انا عند ظن عبدی بی وانا معہ حین یذکرنی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، وہ میرے متعلق رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ رب العزت کے بارے میں اپنا عقیدہ درست کر لے اور پھر اپنی نیت کو اس کی طرف خالص کر لے تو اللہ رب العزت مجاہدے کے ذریعے سے اس پر مشاہدے کا
दरवाज़ा जो है वो खोल देते हैं। और यही हदीस हज़रत मुआज़ बिन अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से भी आई है। उन्होंने अपने वालिद से इसको बयान किया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी बंदा अपने दिल में मेरा ज़िक्र करता है तो मैं फ़रिश्तों की जमात में मैं भी अपने दिल में इसका ज़िक्र करता हूँ। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तो कोई दिल नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए ये एहतमाम कर देते हैं। ये बयान करना ही मकसूद है कि जो भी तुम मुजाहदा करते हो, मेरे बारे में जो भी सोचते हो, मैं उसी तरह से तुम्हारा तज़किरा करता हूँ। तुम मजलिस में बैठ के मेरा ज़िक्र करोगे, मैं तुमसे बेहतर मजलिस सजा कर तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। और तुम जो है वो जमात में मेरा ज़िक्र करोगे, मैं रफ़ीक़ आला में तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। फिर इसी तरह से एक और हदीस जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, और इसमें इब्न हिब्बान ने इसे अपनी सही में लिया है, इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में, इब्न अबी शैबा ने अपनी मुसन्नफ़ में, और अल-कंज़ुस समीन फ़ी फ़दीलत ज़िक्र व ज़ाकिरीन हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी मुद्दज़िल आली ने फ़जीलत ज़िक्र पर जो है वो तकरीबन 300 के करीब अहादीस इसमें जो है वो जमा की हैं। उसकी फ़सल नंबर 2 है। हज़रत अबू हुरैरा ही रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बड़ाई मेरी कमली है, बड़ाई मेरी चादर है, अल किब्रिया और रिदाई वल अज़मत व इज़ारी फ़मन नाज़ानी फ़ी वाहिदतिन मिनहुमा फ़क़ज़फ़्तहु फ़िन्नार इला आखिर हदीस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि बड़ाई मेरी कमली है और बुज़ुर्गी मेरी चादर है, बस जो कोई उन दोनों में से किसी एक के बारे में मुझसे झगड़ा करेगा तो मैं उसे आग में फेंक दूंगा। जो एक बालिश मेरे करीब होगा, मैं एक हाथ उसके करीब हो जाऊंगा। जो एक हाथ मेरे करीब आएगा, मैं 2 हाथ उसके बाजू फैलाने के बराबर उसके करीब हो जाऊंगा। जो मेरी तरफ चल कर आएगा, मैं उसकी तरफ दौड़ कर आऊँगा। जो मेरी तरफ दौड़ कर आएगा, मैं उससे ज़्यादा तेज़ दौड़ कर उसकी तरफ आऊँगा। जो दिल में मेरा ज़िक्र करेगा, मैं भी अपने दिल में उसका ज़िक्र करूँगा। जो जमात में मेरा ज़िक्र करेगा, मैं उसकी जमात से ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा पाकीज़ा जमात में उसका ज़िक्र जारी करूँगा। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह से रिवॉर्ड दे रहे हैं मुजाहदा करने वालों को, कि जो शख्स भी अल्लाह की बारगाह में मुजाहदा करता है, कोशिश करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए रास्ते कुशादा कर देता है। जैसे अरबी में कहा जाता है मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जो है उस चीज़ को उसके लिए आसान कर देता है, उसका पाना उसके लिए आसान हो जाता है। इसी तरह से ये हदीस कई और तुरुक से आई है जिसमें तकरीबन मफ़हूम एक ही है, और इस मफ़हूम को समझ लेने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से भी ये हदीस मरवी है, जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, मेरे बंदे जब तू तन्हाई में मेरा ज़िक्र करता है तो मैं भी तन्हाई में तेरा ज़िक्र करता हूँ, और अगर तू जमात में मेरा ज़िक्र करता है तो मैं इससे बेहतर और बड़ी जमात में तुम्हारा ज़िक्र करता हूँ। तो लिहाजा ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हम तक पहुँचाया, और साबित अल-बुनानी जो अनस बिन मालिक के शागिर्द थे, उनके हवाले से अबू उस्मान नहदी ने कहा कि मुझे मालूम है जिस वक्त मेरा रब मेरा ज़िक्र करता है। लोगों ने कहा आपको कैसे मालूम है? उन्होंने कहा बेशक अल्लाह ताला ने फरमाया तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। बस जब मैं उसका ज़िक्र करता हूँ तो वो मेरा ज़िक्र करता है। तो लिहाजा बंदा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने आप को हुजूरी के साथ पेश कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूरी उसे अता करता है, और उसकी हुजूरी के बदले में उसके ये रिवॉर्ड दर्जा बदर्जा उसे अता किए जाते हैं। यानी जिसकी जितनी हिम्मत और ताकत है उसको उसी के मुताबिक दर्जा दिया जाता है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में एक बालिश, यानी इससे मुराद एक डिस्टेंस है कि कितना कोई बढ़ता है, जो जितना अल्लाह की बारगाह में सफ़र करता है, अल्लाह की बारगाह में कोशिश करता है, मुजाहदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए सारे रास्ते अपने जो है वो खोलता चला जाता है। जैसे फ़ारसी में कहते हैं फ़िक्र हर कस बक़द्र हिम्मत उस, हर एक की जो कोशिश है उसकी हिम्मत के मुताबिक होती है, और वो हिम्मत भी अल्लाह की बारगाह से अता की जाती है। इसीलिए कहते हैं ला हौला वला कुव्वा इल्ला बिल्लाह, कोई बुराई से नहीं बच सकता जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत उसके शामिल हाल ना हो, और कोई नेकी नहीं कर सकता जब तक अल्लाह की तौफ़ीक उसे जो है वो साथ ना दे। तो आइए अब हज की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हज का महीना शुरू होने वाला है और इस साल एक अजीब हज होने जा रहा है। तो लिहाजा ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का
हुक्म है, उसका फ़ैसला है और बंदा उसके सामने आजिज़ और मजबूर है। जो मालिक की मंशा है हम उस पर जो वो राज़ी हैं, क्योंकि इस साल आपको मालूम है कि इस पेंडेमिक की वजह से बैरून दुनिया के लोग मुसलमान हज बैतुल्लाह के लिए हाज़िर नहीं हो सकेंगे। सिर्फ लोकल्स को ही इजाज़त दी जा रही है कि वही हज बैतुल्लाह में शरीक होंगे। तो लिहाजा लेकिन हम उस हज की कैफ़ियत को तो पा सकते हैं, उस हज के मंज़र को तो मुलाहज़ा कर सकते हैं, उस हज के जो रूहानी हज है उसे तो हासिल कर सकते हैं, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है। तो लिहाजा ये जो जिस्मानी हज है उसमें तो वही खुश नसीब शरीक होंगे, लेकिन जो रूहानी हज है उसकी कैफ़ियत तो इंसान जो है वो हासिल कर सकता है, बशर्त ये कि वो अपने ऊपर वो हाल तारी कर ले जो हाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज्जाज किराम के दिलों पर वारिद करना चाहता है। आइए पहले कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में हज के ज़ाहिरी मफ़हूम को देखते हैं, जिसमें सूरा बकरा की आयत नंबर 189 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज का तज़किरा किया है। यसअलूनका अनिल हिल्ला कहकर, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे चाँदों के बारे में सवाल करते हैं, हिलालों के बारे में सवाल करते हैं। हिल्ला हिलाल की जमा है, ये जो चाँद है ये छोटा हो जाता है, इसके बारे में आपसे पूछते हैं। कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ इशारा कर दिया कि इससे लोग जो है वो लोगों के लिए हमने जो चाँद है यानी इस्लामिक कैलेंडर को हमने लोगों के लिए जो है वो औकात के लिए मालूम करने का ज़रिया बनाया, क्योंकि इसके ज़रिए से बहुत सारे अहकाम मालूम किए जाते हैं। रमज़ान का महीना मालूम किया जाता है, हज के अय्याम मालूम किए जाते हैं, इसी तरह से इद्दत के अय्याम और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ रिलेटेड कर दी गई हैं। तो लिहाजा ये इसका जो है बयान करने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरा आले इमरान के अंदर गालिबन आयत नंबर 96 है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बैतुल्लाह शरीफ की अज़मत का बयान किया है। फरमाया इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिल आलमीन, ये सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया बंदगी के लिए वो बक्का में है, यानी मक्का में है। इसका नाम बक्का भी कुरान ने रखा। मुबारकन बरकत वाला है, जिसमें बरकत भर दी गई है, और हुदल लिल आलमीन, आलमीन के लिए जहाँ से हिदायत फूटने वाली है, और वो हिदायत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर की सूरत में आलमीन को नसीब हुई कि रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ़ लाए, तो हुदल लिल आलमीन मक्का का शहर जो है करार दिया गया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 97 में गालिबन सूरा आल इमरान की लोगों को एक और पैगाम पहुँचाया और फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लोगों पर यह हक़ है कि जो इस्तिताअत रखते हैं वो उसके घर का हज करें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेनियाज़ है, जो इनकार करता है अल्लाह उससे आलमीन से जो है वो गनी है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सूरा हज के अंदर ये ऐलान करने का हुक्म फरमाया और फरमाया वाज़िन फ़िन्नास बिल हज यातूका रिजालन वाला कुल्ले दामिरिन यातीना मिन कुल्ले फ़ज्जिन अमीक। ए इब्राहीम, अब खड़े हो जाइए सफ़ा की चोटी पर और लोगों में हज का ऐलान कर दीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा इलाहुल आलमीन, मेरी सदा को आवाज़ को कौन सुनेगा, यहाँ तो कोई मखलूक ही नहीं है। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ऐलान आप कीजिए, आवाज़ हम पहुँचाएँगे। और रिवायात के अंदर है कि जो भी दरख्त, पत्थर और पहाड़ और जो मखलूक भी थी, सब ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सदा पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के कलमात कहे और आलम अरवा तक की आवाज़ गूंजी। जिस ने हज़रत इब्राहीम की सदा पर लब्बैक का कलमा कहा उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बैतुल्लाह शरीफ की हाज़िरी अता करेंगे। तो लिहाजा ये था हज का एक ग्लिम्स और हज का एक मंज़र जो मैंने कुरान की रोशनी में आपकी खिदमत में रखा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जो है वो मुताला किया जा सकता है। अब वक्फ़े पे जा रहे हैं, वक्फ़े से जब वापस पहुँचेंगे तो फिर कश्फुल माजूब की रोशनी में कश्फ हिजाब हश्तुम यानी हज का जो हिजाब है उसका जो कश्फ बयान किया है अली बिन उस्मान अल-मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि आरफीन का हज क्या है, और इसी तरह से जो महबूबीन हैं उनका हज क्या है, और जो सालेहीन हैं वो हज बैतुल्लाह किस तरह करते हैं। वो जिस्मानी हज भी करते हैं
اور روحانی حج بھی کرتے ہیں۔ وقفے پہ ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک محترم ناظرین و سامعین، آپ ملاحظہ کر رہے تھے پروگرام حسن احوال۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے حج کے موضوع پر تھوڑی سی بات کی۔ اب اس حصے میں آپ کی لائیو کال اور سوال لیں گے، اور ساتھ ہی کشف حجاب ہشتم جو کشف المحجوب میں اپنا ایک باب ہے، اس میں حج کے باب پر ہم بات کریں گے کہ عارفین، عاشقین، محبین، صالحین اور اللہ رب العزت کے نیک بندے یعنی روحانی حج کس طرح سے ادا کیا کرتے ہیں۔ وہ جسمانی حج کا انکار نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ روحانی حج کی طرف بھی بڑھتے ہیں، تو اس کا تذکرہ کریں گے، لیکن آپ کی لائیو کال بھی اور سوال بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ آ گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علامہ صاحب، اللہ رب العزت آپ کے علم، عمل اور عمر برکت عطا کرے، آمین، اور آپ کا کہنا اور ہمارا سننا قبول ہو، آمین۔ سب سے پہلے تو کہنا چاہوں گی کہ سال کے بہترین ایام شروع ہوا چاہتے ہیں، دعا فرماتے کہ ہم انہیں سب سے پہلے پانے میں کامیاب ہو جائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں ان ایام کا صحیح معنی میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور آپ اپنی دعاؤں میں اسلام چینل کی ٹیم کو، تمام ناظرین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ آمین انشاءاللہ۔ ہم سب کے والدین کی بے سار مغفرت کی دعا بھی فرما دیں۔ اور میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال تو آپ کے موضوع سے ہے کہ جو آپ نے ماشاءاللہ بہت زیادہ ذکر کی فضیلتیں بیان کی، تو اللہ رب العزت کا بہترین ذکر کون سا ہے، اور کیا قرآن پاک سیکھنا اور سکھانا بھی اللہ رب العزت کے ذکر میں آتا ہے کہ نہیں؟ جی۔ اور دوسرا سوال حج کے حوالے سے ہے کہ ایک مسلمان حج پہ گیا جو صاحب استطاعت نہیں تھا، قرآن اندازی میں اس کا نام نکلا، وہ حج پہ چلا گیا، تو وہاں پہنچ کر اس کو احساس ہوا کہ اس کے پاس حج کی قربانی دم شکر ادا کرنے کی رقم نہیں ہے، تو وہ دم شکر ادا کرنے کے بغیر ہی اپنے وطن واپس لوٹ آیا، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک جی، ایک اور کالر ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کیسے ہو قاری صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا آپ نے شروع میں بیان کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ آمین۔ اور میرا سوال یہ ہے، جب ہم سفر پہ جاتے ہیں نا، تو جب ہم سفرانہ نماز ادا کرتے ہیں فرض، تو فرض جس طرح زور کے ہم پڑھتے ہیں تو صرف زور کے پہلے جو 4 فرض پڑھتے ہیں تو 2 پڑھنے چاہیے جی، اور وتر کے بارے میں اور اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں۔ ٹھیک ہے، نماز سفری کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا۔ آئیے اب اسلام کا جو 5واں رکن ہے، 5 ارکان ہیں اسلام کے، کیونکہ یہ ریمائنڈر اچھا ہے تاکہ لوگ اس کو پھر یاد کر لیں۔ بنیادی ارکان جب ہم پڑھتے تھے اسکولوں میں تو وہاں 5 ارکان جو ہے یاد کروائے جاتے تھے۔ آج بھی مساجد میں جو بچے جاتے ہیں ان کو یاد کروائے جاتے ہیں، لیکن جو انسان بڑا ہوتا ہے تو بھولتا چلا جاتا ہے۔ تو 5 ارکان ہیں اسلام کے، یعنی اسلام کی جو بلڈنگ ہے وہ 5 پلرز پر قائم ہے، جس میں پہلا ہے شہادہ، جس کو ہم کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں۔ اصل میں وہ گواہی ہے اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کی۔ وہ گواہی جو ہے یہ ہمارے اسلام کی ایمان کی بنیاد ہے۔ دوسرا رکن ہے صلاح یعنی نماز، تیسرا رکن ہے روزہ یعنی صوم، چوتھا رکن ہے زکوٰۃ یعنی چیریٹی کنٹریبیوشن یا ویلفیئر کنٹریبیوشن۔ تو لہٰذا 5واں رکن جس کو ہم کہتے ہیں حج، جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض کیا گیا، وہ بھی صاحبان استطاعت پر، یعنی جو افورڈ کر سکیں انہی پر یہ حج فرض ہے۔ تو لہٰذا اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اپنے ٹی وی کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر لیں تاکہ ڈبلنگ نہ ہو۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال تو نہیں ہے، مگر یہ جو آپ سے اتنا اچھا ذکر ہوتا ہے اور جو بھی بیان کا آپ کرتے ہیں اتنا اچھا ہوتا ہے کہ بس سنتے ہی جانا دل چاہتا ہے۔
ٹھیک۔ اور اتنا اچھا تسلسل سے بیان کرتے ہیں آپ، یہ کہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ اچھا رکھے آپ کو اور صحت یابی دے اور عبادات میں آگے بڑھائے، جزاک اللہ خیر۔ تو ابھی میں آگے بڑھتا ہوں تھوڑا سا، آئیے کشف حجاب ہشتم یعنی حج کا تذکرہ کرتے ہیں کہ روحانی حج کیا ہوتا ہے، کیونکہ پروگرام ہمارا حسن احوال کا ہے، تو احوال کی اصلاح کے لیے جو چیزیں حال پر وارد ہوتی ہیں اس کا حج کا منظر دیکھتے ہیں۔ میرے سامنے کتاب ہے کشف المحجوب، اس کا یہ حجاب ہشتم ہے، یعنی 8واں حجاب جو انہوں نے حجاب بیان کیے ہیں کہ ان حجاب کو کیسے جو ہے وہ مکشوف کیا جا سکتا ہے، کیسے انہیں کھولا جا سکتا ہے، کیسے انہیں انویل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں پہلا جو ان کا طریق ہے ہمیشہ یعنی تصوف سراسر قرآن اور سنت کی پیروی کا نام ہے، اور قرآن اور سنت کی کامل اتباع کا نام ہے۔ جو شخص تصوف کا، صوفیت کا، روحانیت کا دعویٰ کرے اور قرآن اور سنت سے اعراض کرے، جان لیں کہ وہ زندیق ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ گمراہ ہو چکا ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اسے کسی کامل کے ہاتھ پر واپس لوٹنا چاہیے تاکہ وہ سیدھے راستے پر ہو، ورنہ وہ خود بھی گمراہی پر ہوگا اور جو شخص اس کے پیچھے لگے گا وہ بھی گمراہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو لہٰذا کوئی طریقت ایکسیپٹیبل نہیں ہے جو شریعت کے تابع نہ ہو۔ ہر طریقت شریعت کی تابع داری میں ہے اور ہر طریقت شریعت کے باطن کا نام ہے۔ جو طریقت شریعت سے بیزاری کی بات کرے، جو طریقت شریعت سے غداری کی بات کرے، جو طریقت شریعت سے دوری کی بات کرے، وہ طریقت نہیں، وہ جہالت ہے، وہ گمراہی ہے اور وہ زندیقیت ہے۔ اس لیے داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب 39 ابواب پر مشتمل ہے، اور اگر آپ اس کے ابواب کی فہرست دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر باب جو ہے وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں لیا گیا، یعنی پہلا باب ہی اس بات علم کے بارے میں ہے کہ علم جو ہے وہ اس کا ثبوت، کہ علم میں کہاں کہاں تک علم حاصل کرنا، اور اس کے لیے ان کا طریق یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو وارد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور پھر اس کی تائید میں صوفیہ کرام کے اقوال اور احوال کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا باب اس بات فقر میں ہے، پھر فقر و غنا پر انہوں نے بات کی ہے، پھر اسی طرح سے تیسرا باب تصوف میں ہے، چوتھا خرقہ پوشی میں، پانچواں جو ہے وہ فقر و صفوت میں، اور چھٹا باب ملامت میں، اور ساتواں باب صحابہ کرام کے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تذکرے پر، آٹھواں باب اہل بیت اطہار کے تذکرے پر ہے، نواں باب اصحاب صفہ کے تذکرے پر۔ الغرض یہ کہ اس ترتیب سے انہوں نے اپنی کتاب کو لیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ حجابات کی بات کرتے ہیں کہ حجابات کیسے جو ہے مکشوف ہو سکتے ہیں، اور اس میں داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 19واں باب باندھا ہے، بلکہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں 15واں باب توبہ کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد جو ہے کشف حجاب پنجم لائے ہیں توبہ کے ذیل میں، 16واں باب جو ہے محبت اور متعلقات محبت میں، اور اس کے ذیل میں کشف حجاب ششم زکوٰۃ کو لائے ہیں، 17واں باب جود و سخا کے بارے میں، اور اس کے ذیل میں کشف حجاب ہفتم روزے کو لائے ہیں، 18واں باب جو ہے بھوک اور اس کے احکام کے حوالے سے، اور اس کے ذیل میں کشف حجاب ہشتم حج بیت اللہ کو لائے ہیں۔ یہ ان کی ترتیب ہے۔ تو اس میں حج بیت اللہ کے حوالے سے پہلی انہوں نے آیت وارد کی ہے جو کہ سورہ آل عمران کی ہے، جس کو میں نے بیان کیا، آیت نمبر 97۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، جی میں بولیے۔ نے آپ سے یہ میرے دو سوال ہیں۔ ایک تو قربانی کے حوالے سے ہے کہ بھئی ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی دے سکتے ہیں؟ جی تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو ماں باپ کی وفات سے پہلے بچے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا کوئی جائیداد میں حصہ نہیں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ میں دونوں کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ آئیے پہلے بات کرتے ہیں تھوڑا سا کشف حجاب ہشتم حج پر۔ تو اس حوالے سے پہلی آیت وارد کی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا لازم ہے جس کے لیے راستے میں آنے جانے کی طاقت ہو اور کوئی روک نہ ہو۔
اب وہ حج کی شرعی حیثیت بیان کر رہے ہیں۔ حج فرض عین میں سے ایک فرض حج ہے جو صحت عقل اور بلوغ اور اسلام اور استطاعت علی السبیل کی صورت میں بندے پر فرض ہے، اور وہ میقات میں احرام باندھنا، عرفات کے میدان میں 9ویں ذی الحجہ کو پہنچنا اور خانہ کعبہ کا طواف زیارت کرنا بالاتفاق و بالاختلاف، اور سعی و صفا مروہ، لیکن حرم میں بدون احرام جانا ممنوع ہے۔ حرم کو حرم اس سبب سے کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور جائے امن ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے 2 مقام ہیں، ایک جسم کے لیے، دوسرا دل کے لیے۔ مقام جسم مکہ معظمہ ہے، مقام دل خلت یعنی اللہ کی دوستی ہے۔ جو ان کے مقام جسمانی کا ارادہ کرے اسے تمام لذات و شہوات سے منہ موڑنا لازمی ہے، اور احرام باندھنا بھی ضروری ہے۔ حلال شکار ترک کرنا بھی لازمی ہے، اور تمام حواس کا روکنا بھی لازمی ہے۔ عرفات میں 9ویں ذی الحجہ کو حاضر ہونا، وہاں سے مزدلفہ جا کر کنکر چننا، مکہ معظمہ میں کعبے کا طواف، مینا میں آ کر 3 روز رہنا، رمی جمار کرنا، حلق یا قصر کرانا، قربانی کرنا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کے مقام دل کا ارادہ کرے تو مرغوب چیزوں کا ترک کرنا، لذات و راحات کا چھوڑنا، اغیار سے ان کے ذکر سے منہ موڑے، اس لیے دنیا کی طرف متوجہ ہونا ایسے راہ میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ پھر معرفت کے معرفات میں کھڑا ہو اور مزدلفہ الفت کا قصد کرے، پھر سر تنزیہ حق کے طواف میں لے جائے اور خواہشات و خیالات فاسدہ کو امن کے مینا میں اتارے، اور نفس کو مجاہدہ قربان گاہ میں قربان کرے تاکہ مقام خلت پر پہنچ جائے۔ تو تن کے مقام میں داخل ہونے کے بعد دشمن اور اس کی تلوار سے امن لینا ہے، اور دل کے مقام میں داخل ہونے سے قطع ہونے سے امن ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے احادیث وارد کی ہیں، حاجی خدائی وفود ہیں، جو چاہتے ہیں ان کو ملتا ہے، اور جو دعا کریں مستجاب ہوتی ہے۔ ایک گروہ جو ہے وہ پناہ چاہتا ہے، نہ دعا مانگتا ہے، بلکہ اپنے اپنے کو حق تعالیٰ کی مشیت کے حوالے کر دیتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جب اللہ رب العزت نے انہیں فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے فرمایا فرما بردار ہو، تو عرض کیا میں فرما بردار ہوں رب العالمین کا۔ یہاں تک بات روک کے اب آپ کے سوالات کو میں انٹرٹین کرتا ہوں، اور باقی لوگ اس بیان کو اپنا جو ہے مزید مطالعہ کر سکتے ہیں جن کے پاس کشف المحجوب ہو۔ تو آئیے، آج کئی سوالات ہمارے سامنے ہیں۔ حسب معمول بہت ساری دعائیں لے کر ہماری ایک سسٹر نے جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کی، اور سال کے بہترین ایام کا ریمائنڈ کروایا کہ سال کے بہترین ایام شروع ہونے جا رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سید الشہور رمضان اور مہینوں کا جو سردار ہے وہ رمضان ہے، اور عظمت کے اعتبار سے سب سے بڑا اور سب سے افضل وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے، اور ذوالقعدہ یہ بھی محرم اور مکرم اور محترم اور حرمت والے مہینوں میں اس کا شمار ہے۔ تو آج ہم اس کے سنگم پر کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے فضائل ذکر پر بیان کی گئی احادیث کا تذکرہ کیا، اور پوچھا کہ بہترین ذکر کون سا ہے، اور قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا کیا یہ بھی ذکر میں آتا ہے؟ جی بالکل، ذکر کی جو ہے وہ 3 صورتیں ہیں اور 3 ہی حالتیں ہیں۔ تو ذکر کی جو 3 صورتیں ہیں وہ پہلا ہے ذکر باللسان، دوسرا ہے ذکر بالجنان، اور تیسرا ہے ذکر بالارکان، کہ زبان سے جو بھی خیر کا کلمہ ہوگا وہ ذکر ہوگا۔ وہ قرآن کی تلاوت تو افضل الاذکار میں سے ہے، وہ تو اللہ سے ہم کلامی ہے، اس سے بڑھ کے تو کوئی ذکر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا گیا من اراد ان یتکلم مع اللہ فلیقرأ القرآن، جو یہ چاہے کہ اللہ سے باتیں کرے تو وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ تو لہٰذا قرآن اللہ کا کلام ہے، اور گویا قرآن پڑھنے والا اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا ذکر ہے سیکھنا اور سکھانا۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یا دوسری روایت میں یہ بھی ہے او علمہ، بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھ رہا ہے، اور بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کو قرآن سکھا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ قرآن جو ہے وہ ذکر میں شامل ہے اور سب سے بہترین ذکر ہے۔ ایک اور کالر ہیں، پھر ہم آپ کے سوال کی طرف لوٹتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام میں ورحمۃ تہہ دل اللہ۔ سے آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہوں کہ آپ اسلام کے رکن جو ہیں
حج کے حساب سے ریمائنڈ کروا رہے ہیں. تو ہے تو اس حج نہ ہونے کا ہے. ہمیں سب کو جن لوگوں کی اپلیکیشنیں تھیں آپ ان کے لیے بھی دعا فرمائیے گا اور اللہ یہ دن سب کو نصیب کرے. اور میرا سوال ایک عام جنرل سا ہے. حج تو ہم سن رہی ہوں میں کہ ایک ہمارے یقین پختہ ہونے چاہیے. پہلے ہم ایک ہی سوال کو بار بار میں مختلف چینلوں پہ جب ایک سوال آتا ہے جب دوسرے مفتی صاحب بیٹھتے ہیں اس کے پاس بھی یہی سوال. ایسے میں کیا کرنا ٹھیک ہے؟ ہمیں یقینوں کو پختہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک. بہت شکریہ آپ کی تجویز کا اور پروگرام کو سراہنے کا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہترین ذکر جو ہے وہ ایک تو قرآن مجید کی تلاوت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا یعنی حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا. پھر اس کے علاوہ احادیث میں اور قرآن مجید میں اس کی تلقین آئی ہے بہترین ذکر کون سا ہے. تو افضل الذکر لا الہ الا اللہ بھی آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان سب کا جو وہ ذکر اور دعا وہ چوتھا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں یا اسے مختصر پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بہترین ذکر قرار دیا گیا. اسی طرح سے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء استغفار، افضل الذکر الحمدللہ بھی کہا گیا. الغرض یہ کہ جو ذکر بھی آپ دل کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ العزیز حضوری کے ساتھ کیا ہوا ہر ذکر اسم اعظم بن جاتا ہے. کچھ لوگوں نے پوچھا تھا حضور سیدی شیخ الاسلام سے، یوں لگتا ہے کہ آپ کے پاس اسم اعظم ہے، آپ بولتے ہیں تو ساری رات لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور سنتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس اسم اعظم موجود ہے اور وہ اسم اعظم یہ ہے کہ میں ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہوں. جب بندہ اللہ کے لیے ہو جائے تو پھر اللہ بندے کے لیے جو اپنی کرم نوازیاں شامل حال کر دیتا ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مکسچر بن جاتے ہیں. ہمارا آدھا دل جو اللہ کی طرف لگا ہوتا ہے، آدھا دھیان ہمارا دوسری طرف چلا جاتا ہے. تو لہٰذا جب بندہ مخلصین لہ الدین اس کے لیے خالص ہو جاتا ہے تو وہ پھر کمال کی طرف چلا جاتا ہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تھا اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، چھوٹا سا عمل بھی تمہارے لیے کام ہو جائے گا، یعنی کام آ جائے گا. پھر اس میں اللہ کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اور بہت ساری احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، تمہارے اجسام کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. تو لہٰذا یہ بہترین اذکار میں جو ذکر بھی آپ کرنا چاہیں، چند اذکار میں نے بیان کر دیے ہیں. مقصود اللہ کی بارگاہ میں دل کا لگانا ہے اور 3 ہی ذکر کی حالتیں ہیں. اذکر اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، قیام کی حالت میں اللہ کا ذکر کیجئے اور اسی طرح سے قعود بیٹھی حالت میں اللہ کا ذکر کیجئے اور اسی طرح سے لیٹے ہوئے پہلو کے بل لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو 3 حالتیں ہیں اور 3 ہی اس کی صورتیں ہیں. تو لہٰذا جس نے ان حالتوں میں اللہ کے ذکر کو استقامت اختیار کر لی اور اذکر اللہ ذکراً کثیرہ میں جس کا عمل شامل ہو گیا تو وہ جان لے کہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی اس کے شامل حال ہو گئی. جہاں تک وہ دوسرا آپ کا سوال ہے دم کے حوالے سے، تو اس کا آپ کسی قریبی اسکالر سے پوچھ لیجئے یا میں آپ کو اس کی تحقیق کر کے مزید جو ہے وہ آگے ہی دے دوں گا کہ جس شخص پر حج فرض نہیں تھا قرآن اندازی میں اس کا نام نکلا اور اس پر جو ہے شکر دم انہوں نے کہا یعنی وہ لازم ہیں اور وہ انہوں نے نہیں دیا، وہ واپس آ گئے. تو پہلی بات یہ ذہن نشین رکھ لیجئے کہ جس نے بھی نفلی طور پر بھی کسی چیز کو شروع کیا تو وہ اس پر اس کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے. یہ اصول ہمیشہ ذہن نشین رکھ لیں کہ نفل اللہ رب العزت نے آپشنل رکھی تھی، تو جس نے اسے شروع کر دیا اب اسے مکمل کرنا واجب ہوگا. اب اس میں جو بھی کمی رہ گئی تو اس کو پورا کیا جائے گا. اگر نفل نماز میں بھی کسی نے واجب کو چھوڑ دیا تو وہ واجب الاعادہ ہوگی اور اس کا پورا کرنا ضروری ہوگا، اس کو لازم ہوگا. جو دم رہ گیا ہے اس کو پورا کرنا جو ہے ضرور ہوگا. کیسے ادا کیا جائے گا اس کی جو ہے وہ معلومات آپ قریبی اسکالر سے لے سکتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب آپ کا پروگرام بہت نائس ہوتا ہے اللہ اور اکبر. ماشاء اللہ اللہ آپ کو صحت تندرستی دے, آمین آمین. لمبی زندگی دے. جی جی آپ کے بیان ہمیں بھی اللہ ہمت دے. آمین آمین. میرا سوال یہ ہے کہ میری بچپن سے بہت عادت ہے, میں بہت زیادہ حدیث اور بہت سی دعائیں اور ذکر اور نماز کے بعد بھی اتنا ٹائم تسلی نہیں ہوتی, جیسے سب دل کرتا ہے کہ پڑھوں اور اتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے. اور ماشاء اللہ اللہ نے علم بہت دیا مگر اب بھی اتنی ہمت نہیں ہے. دل بہت کرتا ہے کہ صاحب پڑھوں, ہمت نہیں ہوتی. کوئی بات نہیں. جی سوال آپ کا پورا ہوا, میں سمجھ گیا. دوسرا کالر ہیں, ان کو ساتھ لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام علامہ صاحب. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ 2 صدیوں میں 500 دینی تحریکیں پیدا ہوئی, کروڑوں مسلمان ان سے وابستہ ہے, تاہم اصلاح احوال کی کوئی صورت نہیں ہے. کیا اللہ تحریک میں نتیجہ خیزی کی کوئی ضمانت نہیں دیتا؟ ٹھیک ہے, آپ کا سوال آ گیا میرے پاس. میں اس پہ لگتا ہے کہ آپ کے سوال پر مجھے پورا پروگرام جو ہے وہ کرنا پڑے گا تاکہ جتنے بھی لسنر ہیں ان کو آگاہی دی جائے. لیکن اس سے پہلے جو سوال آئے ہیں ان کو میں انٹرٹین کر لیتا ہوں. ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ سفر پر جاتے ہوئے قصر کا حکم ہے. ہاں بالکل قصر کا حکم ہے, لیکن اس کی شرائط ہیں کہ سفر 15 دن سے کم کا ہو اور وہ تقریباً جو ہے وہ 3 دن 3 رات کا بنتا ہو, یعنی تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 50 مائل کا سفر ہو فقہ حنفی کے مطابق. تو ایسی صورت میں ایسا شخص مسافر ہوگا جو 15 دن سے کم کی نیت پر روانہ ہے اور 50 میل دور جا رہا ہے, تو اس پر قصر کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا. تو قصر میں فرضوں کی قصر ہوگی, نوافل اور سنتیں اس کے لیے معاف ہیں, اور فرضوں میں بھی 2 پڑھیں گے. اگر سنت پڑھنا چاہیں گے تو پوری پڑھیں گے, اور وتر کی بھی فقہ حنفی کے مطابق جو ہے وہ قصر تو نہیں ہوگی لیکن قضا ہو جائے تو اس کو ادا کرنا پڑے گا. تو لہٰذا یہ قصر نماز کا حکم ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ ہم جو ہے وہ سفر کی نماز کا حکم جو ہے وہ قرآن میں نہیں پاتے, تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں رسول بھیجا, ہم نے ان کو فالو کیا, جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے ہم اس کو فالو کرتے چلے گئے. تو لہٰذا اس کے بعد ایک اور سوال آیا کہ قربانی جو ہے وہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے بھی کر سکتے ہیں, ان کے ایصال ثواب کے لیے, ان کی بارگاہ میں ہدیہ کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے بھی کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کا وجوب ان پر ہے جو صاحبان استطاعت ہیں. پہلی قربانی اپنی دینی ہوگی. اس کے بعد جو صاحبان ثروت ہیں جنہیں اللہ نے وافر دیا ہے وہ اپنی طرف سے ایک ہدیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربانی کا پیش کر سکتے ہیں. قربانی اللہ کے نام کی ہوگی لیکن وہ تحفہ اور ہدیہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا جائے گا, کیونکہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ علی 2 قربانیاں کرنا, ایک میری طرف سے اور ایک اپنی طرف سے. تو حضرت علی ہمیشہ 2 قربانیاں کرتے تھے اور یہ حدیث صحیح ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے 2 قربانیاں دیتے, ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی نادار امت کی طرف سے. لہٰذا اگر کوئی امتی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ پیش کرنا چاہے تو وہ ضرور پیش کر سکتا ہے, لیکن وہ نفل کے درجے میں ہوگی. اس کے بعد ایک اور بہن نے سوال کیا کہ بچے کا انتقال ہوا والدین کی وفات سے پہلے, تو کیا اسے جائیداد میں حصہ ملے گا؟ یہ ذہن نشین رکھ لیجئے, جائیداد میں حصہ اسے ملتا ہے جو اس وقت وفات کے وقت موجود ہو. جو بچے پہلے چلے گئے ان کے لیے وصیت ہوگی, تو لہٰذا ان کے لیے والدین پر لازم ہے کہ ان کے لیے جو ہے وصیت کر جائیں کہ ان کی اولاد کو جو ہے وہ حصہ دیا جائے. تو اس کے بعد جو ہے یقین اور پختگی کی بات کی گئی. بالکل عقیدہ نام ہی یقین اور پختگی کا ہے, اور بعض دفعہ سوال اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ دیگر لسنر کو بھی اس سے آگہی ہو جائے اور اس کا اعادہ ہو جائے. تو فذکر انما انت مذکر, اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ ان کو ریمائنڈ کرواتے رہیے. ایک بہن نے کہا کہ بچپن سے عادت ہے, دعائیں, نماز اور علم بھی بہت حاصل کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے. لہٰذا یہ جو احساس آپ کے اندر موجود ہے یہی آپ کا ذکر ہے اور یہی آپ کے لیے برکت اور خیر کی سلامتی ہے. آخری سوال جو ہماری بہن نے کیا, 2 صدیوں میں کروڑوں مسلمان اور کئی تحریکیں آئیں, اصلاح احوال کی کوشش جو ہے وہ
बिल्कुल इस्लाह अहवाल की कोशिश जो है वो हुई और हो रही है और जारी व सारी है। आप अगर इस हवाले से किताब का मुताला कीजिए तो मुसलमानों का उरूज व ज़वाल जो अबुल हसन नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की गालबन किताब है, वो कई सीरीज़ में उसमें आपको पता चलेगा किस तरह से अहवाल की इस्लाह के लिए जो है वो कोशिश की गई। इंशाअल्लाह इस सवाल को हम नेक्स्ट भी एंटरटेन करेंगे। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं कि अल्लाह ताला आने वाले महीने को खैर और सलामती का फ़रमाए और उम्मत मुस्लिमा पर अपनी रहमत निछावर फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।